ही मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, लैस मिन्ना मन लम यारिफ हक्का कबीर मन लम युक्किर कबीरना वलम यरहम सगीरना वलम यारिफ हक्का आलिमिना, और बाद रिवायत में ले आलिमिना हक्का हुआ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लैस मिन्ना मन लम यारिफ हक्का कबीर मन लम युक्किर कबीरना वलम यरहम सगीरना वलम यारिफ हक्का आलिमिना, और बाद रिवायत में ले आलिमिना हक्का हुआ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब जमात हमारी तरफ है तो बता तू क्या कर रहा है, मन शज़्ज़ा शज़्ज़ा फिन्नार। मुस्तफा ने फरमाया जो अलग हुआ वो अलग नहीं हुआ, वो जहन्नम में जाके गिरा। जब जमात हमारी तरफ है तो बता तू क्या कर रहा है, मन शज़्ज़ा शज़्ज़ा फिन्नार। मुस्तफा ने फरमाया जो अलग हुआ वो अलग नहीं हुआ, वो जहन्नम में जाके गिरा। कितने कॉन्फिडेंस से ये पढ़ रहा था, मन शज़्ज़ा शज़्ज़ा फिन्नार, लेकिन इस मौसूफ को फेले मजहूल का भी पता नहीं है। मन शज़्ज़ा शज़्ज़ा फिन्नार नहीं है हजरत साहब, मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार है। इस बात का भी एतराफ इज़हार कर चुका है कि जमात हमारी तरफ है। अब आले सुन्नत व जमात गयूर अवाम आले सुन्नत तो इनके साथ हो नहीं सकती। जिस जमात की तरफ जनाब का इशारा है वो रवाफिज है, वो रवाफिज आपकी तरफ ही है, हमें इसमें कोई शक नहीं है। और इसलिए ही जनाब ने तर्जमा करते हुए यही कहा कि जो जमात से अलग नहीं हुआ वो जहन्नम में जाएगा। रवाफिज जो कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान पर तबर्रा करते हैं, शेखैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की मुक़द्दस नुफूस पर तबर्रा करते हैं, यकीनन वो जहन्नमी है। और जो उस जमात के साथ रहा वो पक्का जहन्नमी है। आपने ठीक कहा है, हम जनाब किस कौल को तस्लीम करते हैं। इंशाअल्लाह अजीज बंदा नचीज आपने पैनल के हमरा 2 फरवरी बरोज मंगल 2021 जामिया अरबिया इमाम उलूम में जरूर पहुंचेगा। लटक जाना तो आता है, अटक जाना नहीं आता, किसी के रोब के पीछे दबक जाना नहीं आता। इल्म में पुख्तगी पाई सरकारे मदीना की अता से है, सिवाय फिक्र नूरानी के दमक जाना नहीं आता। खुदा तौफीक दे आसिफ बढ़ेगे आखिरी दम तक, हमें रस्ते में आंखों का झपक जाना नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिहि फजौहरुल हुस्नि फीहि गैरु मुनक़सिमी या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतशम सामीन नाज़रीन अस्हाब मोहब्बत मवद्दत हामिलीन अक़ीदत अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जिस तरह की आपके इल्म में है कि 2 फरवरी बरोज मंगल 2021 को हमारा मुनाज़रा डिसाइड है, जो कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला के फजल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत से हक की फतह का दिन होगा और अल्लाह ताला अपने फजल करम से उस दिन हक को गलबा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुझसे कुछ मुहिब्बीन फिल्लाह ने राब्ता किया और इस बात का इज़हार किया कि जिस शख्स ने मुनाज़रे का चैलेंज किया है उसका मुखातब हजरत किबला कंजुलमा मुहाफ़िज़ नमूस सिद्दीक़ अकबर सिद्दीक़ कुबरा व मुहाफ़िज़ नमूस अहले बैत सहाबा किराम आलिम रिदवान मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुहुल कुद्सिया चेयरमैन तारिक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है, तो आपने कबूल क्यों किया है? तो उनकी खिदमत में मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अगरचे इससे कबल मैं अपने एक बयान में उसूल मुनाज़रा के लिहाज से एक कायदा पेश कर चुका हूं कि फरीकैन का मुतमासिल होना जरूरी है, कि दोनों फरीक मुतमासिल हो, हम पल्ला हो इल्मी एतबार से, स्टेटस के एतबार से, और फिर उन दोनों की माबैन मुनाज़रा हो सकता है। अब एक तरफ हजरत किबला कंजुलनमा ज़ीद शरफ़हू की शख्सियत को, आपकी हस्ती को रख लीजिए, और फिर अल्लाह ताला ने जो आप ज़ीद शरफ़हू को गैर मामूली सलाहियतों से नवाजा है उनको एक नजर देख लीजिए, और फिर दूसरी तरफ उस शख्स को देखना, उसकी काबिलियत और सलाहियत क्या है, फैसला आप खुद ही कर लेंगे। हजरत किबला कंजुलनमा ज़ीद शरफ़हू की जात ने 7 माह की कलील मुद्दत में कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को हिफ्ज़ किया, और फिर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 37 बार नमाज तरावी में कुरान मजीद मुकम्मल कर चुके हैं। और दरसियात भी आपने कदीम जो दरस निज़ामी सिलेबस है वो पढ़ा है। तंज़ीम मदारस आले सुन्नत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जो सालाना इम्तिहानात है अश-शहादतुल आलमिया में भी आपने पाकिस्तान में पहली पोजीशन हासिल की। ऐसे जब आप 1993 में बगदाद शरीफ तशरीफ ले गए, वहां भी सदाम यूनिवर्सिटी के अंदर 25 कंट्रीज से स्टूडेंट आए हुए थे, उनमें भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पहली पोजीशन हासिल की। फिर मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए तक आपने अपनी क्लास में पहली पोजीशन हासिल की, और फिर पीएचडी में आपने 3 जिल्दों पर मुश्तमिल अरबी के अंदर थीसिस लिखा है फिक़्ह हनफी पे, जो कि बैक वक्त
عربی، انگلش، اردو، فارسی زبان بولنے کی مہارت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہارت تامہ عطا فرمائی ہے، 14 بار حج کر چکے ہیں، جو کہ انتہائی پرہیزگار متقی، جن کے قول فعل میں تضاد نہیں، جن کی خلوت جلوت میں تضاد نہیں ہے، الحمدللہ جو بالغ ہونے سے پہلے ہی صاحب ترتیب ہے، ایسی غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک شخصیت، اس کے مقابلے میں ایسا شخص کہ جس کا کوئی کیریئر ہی نہیں ہے، جس کا کوئی علمی حسب و نسب ہی نہیں ہے، اور جس کی کوئی قابلیت و صلاحیت ہی نہیں ہے۔ شاید آپ میں سے کوئی یہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ جلالی صاحب زیدہ شرف ہو کا یہ شاگرد ہے تو اس وجہ سے ان کی خوبیاں، ان کی شانیں بیان کر رہا ہے، اور دوسری طرف یہ تعصب کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ کسی پہ تنقید کرتے ہیں تو ہماری تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے، تنقید برائے ذات ہم نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دن تک ہم نے اس شخص کی ذاتیات کے لحاظ سے کوئی بات نہیں کی۔ اب دوسری طرف اس شخص کو دیکھیے جس نے مناظرے کا چیلنج کیا ہے، اس کی علمی قابلیت و صلاحیت کیا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے علمی اعتبار سے۔ آپ کے سامنے میں ایک حوالہ پیش کرنا چاہوں گا، اس کی زبان سے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان یہ حضرت پیش کر رہے ہیں، سماعت فرما لیجئے۔ جی شاہ صاحب، ایسے ہی ہے کہ ان کے ان الفاظ سے بھی، یہ الفاظ بھی انتہائی تکلیف دہ ہیں، اس لیے کہ یہی الفاظ جب مطلب ہم سکھاتے ہیں لوگوں کو علماء کا ادب، ہماری بات چھوڑیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، لیس منا من لم یعرف حق کبیر، من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق عالمنا، اور بعض روایات میں لعالمنا حق ہوا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیس منا من لم یعرف حق کبیر، من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق عالمنا، اور بعض روایات میں لعالمنا حق ہوا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ اب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان جو کہ بچے کو یاد ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ویأمر بالمعروف وینہی عن المنکر۔ اب اس حضرت نے کس انداز میں پڑھا، فیصلہ خود ہی کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت یہ بھی بہانہ کر لے کہ چونکہ عربی عبارت تھی اور پھر کافی لمبی تھی جس کی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکا، یہ بھی ان کا بہانہ ہو سکتا ہے کہ یہ لائیو ریکارڈنگ تھی، سگنل پرابلم تھا جس کی وجہ سے یہ ایسا ہو گیا، وگرنہ میں نے ٹھیک پڑھا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی سماعتوں کی نظر میں ایک اور حوالہ پیش کرنا چاہوں گا، آپ سماعت فرما لیجئے۔ یہ ہمارے جو بھائی ہیں ڈاکٹر صاحب نے چیلنج دیا ہے، ہمت ہو تو جائے مناظرہ کے لیے۔ میرے بھائی، میں ویسے تو سادات کرام کا، علماء کرام کا کفش بردار ہوں، پاپوش بردار ہوں، لیکن میں آیا ہوا ہوں اوسطا محمد میں، جس نے یہ پرچی لکھی ہے وہ مجھ سے مناظرہ کر لیں، وہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو شرارت بازی ہے، یہ جو شرارت بازی ہے، اس سے باز آ جائیں۔ آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے، ایک جانب مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے، دوسری جانب ایک وہ مولوی ہے جسے سارے چھوڑ چکے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، ہم اگر فتویٰ لگانے میں احتیاط برت رہے ہیں تو صرف احتیاط ہے، ورنہ جب فتویٰ آئے گا تو آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس کا تعلق کس گروپ سے بنتا ہے، اور اس فتوے پہ صرف چمن زمان کا فتویٰ نہیں ہوگا۔ تم لوگوں کی نظر میں تو کوئی سنی رہا نہیں ہے، بتائیے جب سنی رہا نہیں ہے تو آپ جائیے کوئی برتن بیچیے، کیا کیجئے، اس لیے کہ رب کے حبیب نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، ید اللہ علی الجماعہ، رب کا ہاتھ جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ جماعت پر ہے۔ جب جماعت ہماری طرف ہے تو بتا تو کیا کر رہا ہے، اور یہ میں کہوں گا من شذ فی النار، من شذ فی النار، او کما قال علیہ السلام، مصطفیٰ نے فرمایا جو الگ ہوا وہ الگ نہیں ہوا وہ جہنم میں جا کے گرا۔ اس لیے میں برملا یہ کہہ رہا ہوں، محفل کے اختتام تک تو میں ویسے انشاءاللہ یہاں موجود ہوں، اور محفل کے بعد بھی جو بھائی یہ چاہتے ہیں ان کو یہ شوق ہے، اس لیے کہ وہ مناظرہ نہیں کرے گا، ہم جانتے ہیں۔ جی آپ نے سماعت فرما لیا ہے۔ اب یہاں پر میں تھوڑی وضاحت بھی کرنا چاہوں گا اور ساتھ ساتھ اپنے ان محبین فی اللہ کو بھی مخاطب کرنا چاہوں گا
کہ میرے مناظرے کا چیلنج قبول کرنے کی دوسری وجہ اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ اوسطا محمد بلوچستان کے علاقے یہ حضرت تقریر فرما رہے ہیں، دوران خطاب مجمع سے کسی نے پرچی لکھی اور لکھنے والا وہ ایک بچہ ہے جو کہ حفظ کر رہا ہے. اس نے کہا کہ حضرت قبلہ کنز علماء دامت برکاتہم القدسیہ نے مناظرے کا چیلنج کر رکھا ہے، ہمت ہے تو جاؤ ان سے مناظرہ کرو. تو آگے سے حضرت جواب دیتے ہیں، سب سے پہلے تو جس نے یہ پرچی لکھی ہے وہ میرے سے مناظرہ کرے، پھر کوئی اور کام کریں گے. اور پھر مزید اس نے اپنا زہر اگلتے ہوئے اس کا بھی اظہار کیا کہ اس مولوی کو تو سارے چھوڑ چکے ہیں. اور پھر سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا سہارا لے کر اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات سے بغاوت کرنے کے اس فعل کبھی کو چھپانا چاہا. لیکن دیکھیے کہ اللہ کی ذات نے کس انداز میں ان لوگوں کو اپنی زبان سے جھوٹا کیا ہے. اب جو اس نے فرمان علی شان پیش کیا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ کا ہاتھ جس طرح کہ اس کے شیان شان ہے وہ جماعت پر ہے اور جماعت ہماری طرف ہے، بتا تو کیا کر رہا ہے. یعنی حضرت قبلہ کنز علماء زید شرف وہ کی ذات کے لحاظ سے کہا کہ سارے اس کو چھوڑ چکے ہیں اور ساری اہل سنت ہمارے ساتھ ہے. جب اہل سنت ہمارے ساتھ ہے تو اکیلا کیا کر رہا ہے، تو اس کی حمایت کر رہا ہے، لہذا آ تو پہلے میرے سے مناظرہ کر. اور پھر کہتا ہے کہ میرے پاس کتاب بھی نہیں ہے، کتابیں لے کے آ جا، میں نہتا ہوں، میں خالی ہاتھ ہوں، ابھی میں ادھر ہی تمہارے سے مناظرہ کروں گا. تو میں نے اس کے مناظرے کا چیلنج قبول اس لیے کیا کیونکہ اس حضرت کو بڑا شوق ہے، بچے کو کہتا ہے کہ آؤ میرے سے ابھی ہی مناظرہ کر لو، بغیر کتابوں کے میں مناظرہ کروں گا. میں نے اس کا وہ شوق پورا کرنے کے لیے مناظرے کا چیلنج قبول کیا ہے کہ چلو مجھے بھی بچے ہی سمجھ لیجیے اور یہ چیلنج جو تم نے کیا میں قبول کر تو میرے سے مناظرہ کر لے. اب اس نے جو روایت پیش کی ہے ذرا اس کو بھی غور سے دیکھیے. پہلے والی روایت جو اس نے پڑھی جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، لیکن یہ والی روایت جو اس حضرت نے پیش کی ہے، من شذ شذ فی النار، ید اللہ علی الجماع، رب کا ہاتھ جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ جماعت پر ہے. جب جماعت ہماری طرف ہے تو بتا تو کیا کر رہا ہے. اور یہ میں کہوں گا، من شذ شذ فی النار، من شذ شذ فی النار، من شذ شذ فی النار. او کما قال علیہ السلام، مصطفیٰ نے فرمایا جو الگ ہوا وہ الگ نہیں ہوا وہ جہنم میں جا کے گرا، جو الگ ہوا وہ الگ نہیں ہوا وہ جہنم میں جا کے گرا. کتنے کانفیڈنس سے یہ پڑھ رہا تھا من شذ شذ فی النار، لیکن اس موصوف کو فعل مجہول کا بھی پتہ نہیں ہے. من شذ شذ فی النار نہیں ہے حضرت صاحب، من شذ شذ فی النار ہے، مضاف ثلاثی ہے، مد یمد مدن، شذ یشذ شذا، من شذ شذ فی النار. چلیے میں اس کی ترکیب بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے تلمذہ بھی آپ سے پوچھنے والے ہو جائیں کہ استاد جی آپ نے کیا کیا ہے، ہمیں کیا پڑھاتے ہیں اور کرتے کیا ہے. من شرطیہ، شذ فعل، ہوا ضمیر اسم فعل، فعل اپنے فعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، شذ فعل مجہول، ہوا ضمیر اسم نائب فعل، فی حرف جار، النار مجرور، جار مجرور مل کر متعلق شذ فعل کے، شذ فعل مجہول اپنے نائب فعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جزا شرط کی، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ. ایک اس کی یہ ترکیب ہے اور دوسری اس کی ترکیب یہ ہوگی، من شرطیہ اسم جو کہ مبتدا بن رہا ہے، شذ فعل ہوا ضمیر اسم فعل، فعل اپنے فعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلن مرفوع، یہ مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر محلن منصوب، یہ مفعول مقدم بنے گا شذ فعل کا. شذ فعل مجہول ہوا ضمیر اسم نائب فاعل، فی حرف جار، النار مجرور، جار مجرور مل کر متعلق شذ فعل کے، شذ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر اور مفعول مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہ اس کی ترکیب ہے. اور ناظرین کرام مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت نے جو عربی عبارت پڑھی وہ بھی غلط، لیکن آگے جو ترجمہ کرنے میں جناب نے گل کھلائے وہ بھی آپ سماعت کر لیجئے. شاید آپ نے پہلے توجہ نہ کی ہو، دوبارہ میں آپ کے سامنے اس حضرت کا وہ کلپ رکھنا چاہوں گا اور پھر ساتھ جو اس نے ترجمہ کیا ہے وہ بھی سماعت فرما لیجئے. ید اللہ علی الجماع، رب کا ہاتھ جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ جماعت پر ہے. جب جماعت ہماری طرف ہے تو بتا تو کیا کر رہا ہے. اور یہ میں کہوں گا، من شذ شذ فی النار، من شذ شذ فی النار، من شذ شذ فی النار. او کما قال علیہ السلام، مصطفیٰ نے فرمایا جو الگ ہوا وہ الگ نہیں ہوا وہ جہنم میں جا کے گرا، جو الگ ہوا وہ الگ نہیں ہوا وہ جہنم میں جا کے گرا. جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا
اس حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے سبحان اللہ کیا کہنے حضرت کے، من شذ شذ فی النار، ترجمہ کیا کرتا ہے کہ جو الگ ہوا، اتنا کہہ کے بریک لگائی، پھر ٹھہرا سوچا کہ ترجمہ غلط تو نہیں کر رہا، پھر آگے جو الگ نہیں ہوا وہ جہنم میں جائے گا۔ کیا مطلب کہ جو جماعت کے ساتھ رہا وہ جہنمی ہے، اور پہلے اس بات کا بھی اعتراف اظہار کر چکا ہے کہ جماعت ہماری طرف ہے۔ اب اہل سنت و جماعت غیور عوام اہل سنت تو ان کے ساتھ ہو نہیں سکتی، وہ تو انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ وہ عرفان شاہ صاحب کی کیا حالت ہو رہی ہے یا ان کی کیا حالت ہو رہی ہے، لیکن حضرت کا دعویٰ یہ ہے کہ پوری عوام اہل سنت ہمارے ساتھ ہے، جماعت ہمارے ساتھ ہے، اس کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جی حضرت بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور جس جماعت کی طرف جناب کا اشارہ ہے وہ روافض ہے، وہ روافض آپ کی طرف ہی ہے، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس لیے ہی جناب نے ترجمہ کرتے ہوئے یہی کہا کہ جو جماعت سے الگ نہیں ہوا وہ جہنم میں جائے گا۔ روافض جو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر تبرہ کرتے ہیں، شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی مقدس نفوس پر تبرہ کرتے ہیں، یقیناً وہ جہنمی ہے، اور جو اس جماعت کے ساتھ رہا وہ پکا جہنمی ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا ہے، ہم جناب کی اس قول کو تسلیم کرتے ہیں، اختلاف نہیں کرتے۔ اس لیے ناظرین کرام میں نے اس کے مناظرے کا چیلنج جو قبول کیا اس کا ریزن اور وجہ یہی ہے کہ اس کی کوئی علمی قابلیت و صلاحیت نہیں ہے، اس کا کوئی علمی حسب و نسب ہی نہیں ہے کہ جسے نہ صرف آتی ہے نہ نحو آتی ہے، نہ یہ پتا ہے کہ یہ معلوم کا صیغہ ہے، نہ یہ پتا ہے کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، کہ جس کو اتنا پتا نہیں ہے کہ من شذ شذ فی النار ہے یا من شذ شذ فی النار ہے۔ اب جو اس نے جو روایت پیش کی ہے من شذ شذ فی النار، اس کا ترجمہ یہ کیا کرے گا، جبکہ اصل روایت من شذ شذ فی النار کہ جو جماعت سے الگ ہوا اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، مجہول کا ترجمہ ہوگا۔ جس کو اتنا پتا نہیں ہے کہ معلوم کا ترجمہ کرنا ہے، مجہول کا کرنا ہے، صیغہ معلوم کا ہے، مجہول کا ہے، مناظرہ اس نے خاک کرنا ہے۔ اس لیے اس کے آج یہ جو میں نے بیان سنے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ میدان مناظرہ میں بیٹھ کر سب سے پہلے اسے نومیر سننی ہوگی، پھر شرامت، پھر ترکیب ہوگی، وہ بھی ترکیب زنجیری، ایک ایک حرف پہ ایک ایک لفظ پہ بحث ہوگی، پھر اس کا ترجمہ ہوگا، پھر آگے بات چلے گی۔ کتاب کا جھانسا دے کر عوام اہل سنت کی آنکھوں میں دھول جھونکنا آسان ہے، چمن زمان میدان مناظرہ میں بیٹھ کر بات کرنا انتہائی مشکل ہے۔ وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑاتے تھے، وہ دن چلے گئے ہیں۔ عوام اہل سنت کو تم لوگوں نے، تکفیری ٹولے رجوع گروپ نے بہت گمراہ کر لیا ہے، لیکن اب وہ دن نہیں رہے۔ انشاءاللہ عزیز اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی فضل و کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہم تمہارا پردہ چاک کریں گے۔ اور میں آخر میں ایک بار پھر منتظم مناظرہ حضرت پیر سید خورشید احمد شاہ صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ حضور ابھی تک آپ کا کلپ ہمیں موصول نہیں ہوا، اور جو آپ نے لیٹر جاری کیا ہے اس کے جواب میں ہمارے عظیم ممتاز مذہبی سکالر مفتی با کردار فاضل محتشم حضرت قبلہ مفتی عبد العلیم جلالی زید شرفہ مبلغ تاریخ صراط مستقیم انٹرنیشنل نے اپنے جامعہ کے لیٹر پیڈ پہ جو آپ کو خط لکھا ہے وہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا، یقیناً آپ تک پہنچ چکا ہوگا، اور اس کے اندر جو انہوں نے آپ سے مطالبات کی ہے اگر وہ آپ پورے کر سکتے ہیں تو وہ پورے کریں، اگر نہیں کر سکتے تو پھر جو آپ نے خلاف ورزیاں کی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے سٹیج پر اس شخص نے زبان استعمال کی ہے اس پر کیا کچھ ہو سکتا ہے قانونی اعتبار سے، ہم ابھی تک وہ کچھ بھی نہیں کرنے لگے، لیکن ہمارا ایک مطالبہ جناب سے ضرور ہے، اپنا کلپ ریکارڈ کروائیں، بالخصوص ٹائم کا تعین ضرور کریں۔ انشاءاللہ عزیز بندہ نچیز اپنے پینل کے ہمراہ 2 فروری بروز منگل 2021 جامعہ عربیہ امام العلوم میں ضرور پہنچے گا۔ لٹک جانا تو آتا ہے، اٹک جانا نہیں آتا، کسی کے روب کے پیچھے دبک جانا نہیں آتا، علم میں پختگی پائی سرکار مدینہ کی عطا سے ہے، سوائے فکر نورانی کے دمک جانا نہیں آتا، خدا توفیق دے آصف بڑھے گے آخری دم تک، ہمیں رستے میں آنکھوں کا جھپک جانا نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی برگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں احقاق حق ابطال باطل کے لیے ہر وقت ہمتن کوشاں رہنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی مسلک حق اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔